बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत दुनिया भर के कई ममालिक में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए, जहां लाखों फरजंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। आपको बताते चलें कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। शाह सलमान ने आदमी अमन इस्तेकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का भी अदा किया और उम्मत मुसलमान के लिए अमन, सलामती और इस्तेकाम की दुआ की। उधर तुर्किया, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी अल्बानीज़ी सिडनी की मस्जिद गए, जहां इन्होंने मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर इन्हें मुबारकबाद दी। अमेरिका में भी ईद उल फितर का चांद नजर आ गया, जहां ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने आज ईद मनाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया समेत मशरिक के ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। कल ईद मनाई जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोयत हलाल कमेटी दिल्ली ने ऐलान किया है कि भारत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। भारत में ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। बांग्लादेशी रोयत हलाल कमेटी का कहना है कि बांग्लादेश में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया और वहां भी ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होगी। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद 21 मार्च बरोज हफ्ते को होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नौरोज़ के मौका पर कौम और खित्ते के अवाम के लिए अपने पैगाम में कहा कि नौरोज़ बहार, तजदीद और रोशनी की फतह की अलामत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में सकाफती मजहबी तनू हमारी कौमी ताकत है। हमारी दुआएं इन लोगों के साथ हैं जो मुश्किल हालात में नौरोज़ मना रहे हैं। इन्होंने कहा कि जंग ज़दा इलाकों में बहार खुशियों के बजाय दर्द लेकर आई है और नौरोज़ के खतों में फूलों पर मलबा और खून के साए छुपे हुए हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि अफगानिस्तान में अवाम को नौरोज़ मनाने से महरूम रखा जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नौरोज़ मनाने वाले अफगान अवाम के लिए खसूसी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नौरोज़ अंधेरों के खात्मे का पैगाम लाएगा, जंग के बादल छटेंगे और अमन की रोशनी फैलेगी। अब आपको बताएं कि टीटीपी का असल चेहरा बेनकाब हो गया है। टीटीपी ने बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। ज़राए के मुताबिक कमसन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं बल्कि कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश के साथ साथ मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से ख्वारिश का कंट्रोल साबित नहीं होता। ये खौफ और प्रोपोगंडे के जरिए झूठा तासुर गढ़ने की कोशिश है। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए वो अवाम का खैरख्वाह नहीं हो सकता बल्कि माशरे का दुश्मन है। दरख्त जलवाना, हथियार डलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं बल्कि तबाही का तरीकाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल इन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं बारूद होगा। ख्वारिज का बयानिया इस्लाम नहीं फसाद, जबर और इंसानी वकार की तजलील है। इसी पर जाने के मोहम्मद मनीर, ब्यूरो चीफ पेशावर से। जी कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, टीटीपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। टीटीपी ने बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। जराये के मुताबिक कमसन बच्चों को असला देना बहादुरी नहीं बल्कि कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश के साथ साथ मासूम जहनों की शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। चंद वीडियो से खवारिज का कंट्रोल साबित होता है। ये खौफ और प्रोपेगेंडे के जरिए झूठा ताकत गूंजने की कोशिश है। जो ग्रोह बच्चों को घटिया नारे लगवाने और गन कल्चर सिखाने वो अवाम का खैरख्वाह नहीं हो सकता बल्कि मुआशरे का दुश्मन है। दरख्त जलवाना, हथियार डलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं बल्कि तबाही का तरीकेकार है। आज मोहम्मद मनीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के तर्जमान का ऑपरेशन गजब लिल हक की आर्जी मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा मुज़ाहिका केस करार दे दिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। वजारत इत्तलात ने बताया कि प्रोपोगंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपोगंडा शायद तालिबान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है।
وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی کارروائی پر عارضی وقفہ ختم ہو جائے گا اور دہشت گرد کارروائیاں سرحد پار سے حملوں کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ عید الفطر کے احترام اور برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر آپریشن غضب الحق عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، جاپان اور کینیڈا کے رہنماؤں نے ابنائے حرمز محفوظ بنانے کے لیے مدد کا پیغام جاری کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بیان میں ایران پر زور دیا گیا کہ وہ اپنی دھمکیوں، بارودی سرنگیں بچھانے اور ڈرون اور میزائل حملوں اور ابنائے حرمز کو بند کرنے کی دیگر کوششوں کو فوری طور پر بند کر دے۔ بیان میں ابنائے حرمز سے جہازوں کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والی کوششوں میں حصہ ڈالنے پر آمادگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ یہ مشترکہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے نیٹو ممالک کی جانب سے آبی گزرگاہ کو محفوظ بنانے میں واشنگٹن کی مدد سے انکار کو احمقانہ غلطی قرار دیا تھا۔ جاپان کے علاوہ اس مشترکہ بیان کے تمام دستخط کنندگان نیٹو کے رکن ممالک ہیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکی F-35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی طیارے کو نشانہ بنا کر نقصان پہنچایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹیم ہسک نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ یہ طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن پر پرواز کر رہا تھا جب اسے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ سینٹ کمانڈر کے ترجمان کیپٹن ٹیم ہاکس نے بتایا کہ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا ہے اور پائلٹ کی حالت مستحکم ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں پہلی بار کسی ملک کی جانب سے F-35 جنگی طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ تو دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے کراچ میزائل پلانٹ کی تباہی سے پہلے اور بعد کی تصاویر جاری کر دیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری پوسٹ میں سینٹ کام نے لکھا کہ امریکی فوج نے ایران کے کراچ بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملہ کیا۔ ایرانی حکومت نے کراچ پلانٹ کو بیلسٹک میزائلوں کو جمع کرنے کے لیے استعمال کیا۔ سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ یہ پلانٹ ایسے میزائل تیار کرتا تھا جو امریکہ، پڑوسی ممالک اور تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ امریکی فوج نے درست میزائل استعمال کر کے کراچ پلانٹ کو تباہ کیا۔ UAE صدر زید النہیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ UAE صدر زید النہیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رابطے کے دوران خطے کی موجودہ صورتحال اور سیکیورٹی اور عالمی امن پر اثرات پر بات چیت کی گئی۔ اماراتی میڈیا کے مطابق UAE اور امریکی صدور نے ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا۔ میڈیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ نے امارات کی سرزمین اور خطے کے امن کے دفاع میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کو شطرنج کے بڑے کھیل سے تشبیہ دے دی۔ ایک بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانیوں کو ہوشیار اور ذہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران سے جنگ شطرنج کا ایک بہت بڑا کھیل ہے اور ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ ہم انتہائی ذہین اور اونچے پیمانے کا IQ رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔ قبل ازیں ایک بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب تک ایران قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرتا، اسرائیل ایران کے عام ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کی جنگی صورتحال پر غصے کے باعث ایران کے گیس فیلڈ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر مسعود پشیگیان نے کہا کہ صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پشیگیان نے ایکس پر بیان میں کہا کہ امریکہ کی ایران پر جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیا معیار بین الاقوامی تنازعات اور عالمی قانونی اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ مسعود پشیگیان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو اس کی آگ بہت سو کو جھلسا دے گی۔ انہیں انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کی خاموشی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے کہا کہ ایران جنگ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے ختم ہو سکتی ہے۔ عالمی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اعتراف کیا کہ ساؤتھ پارس پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، تاہم ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو اسرائیل نے حملوں پر مجبور کیا نہ کر سکتا تھا۔ ایران کی میزائل سازی اور یورینیم افسردگی صلاحیت ختم کر دی۔ ایران جنگ لوگوں کی سوچ سے بھی تیزی سے زیادہ ختم ہو سکتی ہے۔ نتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ ایران جنگ پر ٹرمپ اور میرے درمیان مکمل ہمانگی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اس سطح کی کوارڈینیشن پہلے نہیں دیکھی گئی۔ ٹرمپ لیڈر ہیں اور میں ان کا اتحادی ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے کہا ہے کہ ایران کے بنیادی ڈھانچے پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ایک بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے اپنی غیر فوجی تنصیبات پر اسرائیل حملے کے جواب میں طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ کیا۔ تحمل کا مظاہرہ کشیدگی میں کمی کی درخواستوں پر کیا گیا۔ عباس راغچی نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر ایران کے جنگ کا خاتمہ کسی بھی انداز سے ہو، شہری علاقوں میں ہوئے نقصانات کا ازالہ لازمی شرط ہوگی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مشرق وسطی میں توانائی تنصیبات پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ تنازع اب ہائیڈرو کاربن پیداوار کے مراکز تک پھیل گیا ہے۔ مشرق وسطی توانائی تنصیبات پر حملہ نہایت خطرناک مرحلہ ہے۔ پہلی بار خلیج کی پیداواری صلاحیت کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانسیسی صدر نے کہا کہ تنازع اب ہائیڈرو کاربن پیداوار کے مراکز تک پھیل گیا ہے۔ مشرق وسطی توانائی تنصیبات پر حملہ نہایت خطرناک مرحلہ ہے۔ پہلی بار خلیج کی پیداواری صلاحیت کو نشانہ بنایا گیا۔ تو دوسری جانب برطانوی میڈیا نے کہا کہ علی لاریجانی کی شہادت خامنائی کی شہادت سے بڑا سانحہ ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان تھے۔ علی لاریجانی روس اور چین سمیت کئی ملکوں میں اپنا اثر رکھتے تھے۔ لاریجانی کی شہادت پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد بڑا سانحہ ہے۔ واضح رہے کہ روسی صدر نے بھی ڈاکٹر علی لاریجانی کی شہادت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصول رون ڈالے گئے۔ لبنان میں اسرائیل نے میزائل حملے کیے۔ حملوں میں صحافی بال بچ گیا۔ اسرائیل کی صدون میں گھر پر بمباری سے 2 افراد شہید ہو گئے۔ طائر میں بھی 2 افراد شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے فوجی اڈے پر راکٹ حملے کیے۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ کر کے بلڈوزر تباہ کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے فوجی اڈے پر راکٹ حملے کیے۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیلی فوج پر حملہ کر کے بلڈوزر تباہ کر دیا۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں قائم امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران سے منسلک مسلح گروہوں کی جانب سے حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی شہریوں اور مفادات پر حملوں کا خطرہ ہے۔ عراق کردستان ریجن میں ہوٹل اور ایئرپورٹس اہداف ہو سکتے ہیں۔ قبل ازیں سعودی دارالحکومت ریاض میں قائم امریکی سفارت خانے نے بھی امریکی شہریوں کو سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت کی تھی۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں موجود امریکی کمرشل فلائٹس کے ذریعے ملک چھوڑ دیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں تباہ ہونے والے طیاروں میں 10 ریپر اسٹرائک ڈرون طیارے بھی شامل ہیں، جبکہ 6 امریکی جنگی طیاروں کو شدید نقصان پہنچا، جو تباہ ہونے والے 16 امریکی جہازوں کے علاوہ ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ان میں سے 3 امریکی جنگی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جبکہ بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بھی بنے۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارے ریفیلنگ آپریشن کے دوران تباہ ہو گیا اور اس کے عملے کے تمام چرکان بھی ہلاک ہو گئے۔ ان کے علاوہ مزید 5 KC-135 ریفیلنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر ایرانی میزائل کا نشانہ بنے، جن سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ایران نے امریکہ کے بغیر عملے کے ریپر ڈرون طیاروں میں سے اب تک 9 ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کو اردن میں بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔
ایران کی بڑی دفاعی کامیابی حاصل کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ ملک کے بھرپور دفاع پر ایران کے عوام نے سڑکوں پر جشن منایا۔ ایرانی شہریوں نے پرجوش انداز میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ بزرگ اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ننھے بچے بھی ریلیوں میں پیش رہے۔ بچے بھی ملک سے عقیدت کے نعرے بلند کرتے رہے۔ ایران کے مختلف علاقوں میں امریکہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ ایرانی نوجوانوں نے حکومت کی حمایت میں موٹر سائیکل ریلیاں نکالیں۔ شرکاء نے مکمل ملکی دفاع میں حکومت کی بھرپور حمایت کا عزم کیا۔ عراق میں بھی ایران کے حق میں ریلی نکالی گئی، ڈھول بجا کر نعرے بازی بھی کی گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے جس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عید الفطر کے موقع پر اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اس وقت اڈیالہ جیل میں زیر حراست ہیں اور ان سے ملاقاتوں کا معاملہ پہلے بھی متعدد بار اٹھایا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ قیدیوں کو اہل خانہ سے ملاقات کا حق قانونی اور انسانی ہمدردی کے اصولوں کے تحت یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ جیل میں نائل اور عدالتی احکامات کے باوجود بنیادی حقوق کی فراہمی میں رکاوٹ تشویشناک ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ قیدیوں کو اہل خانہ سے ملاقات، انسانی سلوک اور مناسب طبی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی قانونی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان پریزن رولز 1978 اور پریزنز ایکٹ 1894 کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو ان کے قانونی حقوق فراہم کیے جائیں اور اس ضمن میں فوری ہدایت جاری کی جائے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ جیل میونل اور عدالتی احکامات کے باوجود بنیادی حقوق کی فراہمی میں رکاوٹ تشویشناک ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ قیدیوں کو اہل خانہ سے ملاقات، انسانی سلوک اور مناسب طبی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی قانونی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پاکستان پریزن رولز 1978 اور پریزن ایکٹ 1894 کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو ان کے قانونی حقوق فراہم کیے جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو میں یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد کا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ خصوصی نغمہ میں وطن کی مٹی سے محبت اور وطن پر مر مٹنے کے جذبے کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ نغمے کے بول اپنے اندر وطن سے محبت اور عقیدت کی گہرائی لیے ہوئے ہیں، جبکہ نغمہ میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد اس عید کو صرف خوشی کا نہیں بلکہ فخر اور وابستگی کا جشن بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ نغمہ اس غیور قوم کے نام ہے جو بنیان المرصوص کی طرح ہر محاذ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے۔ میری مٹی میری جان ایک ایسا پیغام جو ہر نوجوان کے دل میں حب الوطنی کی شمع روشن کر دے تاکہ حب الوطنی کے رنگوں سے سجایا خصوصی نغمہ میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد جلد ریلیز ہوگا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک کا نیازی اڈا بس ٹرمینل کا دورہ۔ زائد کرایہ وصولی پر اہم کارروائی کی گئی۔ زائد کرایہ وصول کرنے پر دونوں نیازی بس ٹرمینلز کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان نے کہا کہ عوام کو لوٹنے والے ٹرانسپورٹ مافیا کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مسافروں کے حقوق کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے۔ صوبائی مشیر ذیشان ملک نے کہا کہ عوام کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے۔ مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنا سراسر ناانصافی اور ناقابل قبول ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم کا شیلٹر ہوم لاہور کا دورہ سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر کو ادارے کے انچارج کی جانب سے خواتین کو فراہم کی جانے والی سروسز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم نے شیلٹر ہوم میں مقیم خواتین سے سہولیات کے حوالے سے براہ راست فیڈ بیک حاصل کیا۔ خواتین کو محفوظ رہائش اور باوقار ماحول کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایت جاری کی گئی۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر نے شیلٹر ہوم کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا، انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عید کے موقع پر ڈی جی سوشل ویلفیئر کی جانب سے شیلٹر ہوم میں خواتین میں عید گفٹ بھی تقسیم کیے گئے۔
اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ تجاویز اور پلان طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسکل سٹی پروجیکٹ میں انڈسٹری کی ضروریات سے مطابقت رکھتے ہوئے ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گے۔ پنجاب میں اسکل ایجوکیشن کے اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بورڈ کا اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے الحاق کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب کے طلبہ کو مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ میٹرک لیول ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پلان بھی پیش کیا گیا۔ نوجوانوں کو انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق ٹیکنیکل اور پریکٹیکل ایجوکیشن دی جائے گی۔ نوجوانوں کو میٹرک کے بعد اچھے روزگار کے قابل بنایا جائے گا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمت حاصل کرنے اور صنعتی اداروں کے ماہرین سے سلیبس ڈیزائن کرنے کی ہدایت کرتے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ چاہتی ہوں کہ پنجاب کا ہر نوجوان بے مثال ہنرمند ہو اور اپنے فن میں یکتا ہو۔ یوتھ فورس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے پنجاب کی حقیقی طاقت بنائیں گے۔ اسی پر جانیں گے آصف اقبال چودھری، بیورو چیف لاہور سے۔ جی کہا کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسکل سٹی پروجیکٹ میں انڈسٹریز کی ضروریات کے مطابق جو رکھتی ہوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گی۔ پنجاب میں اسکل ایجوکیشن کے اداروں کو جو سینٹر آف ایکسلنسی بنایا جائے گا، اور اجلاس میں پنجاب کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بورڈ کا جو اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے الحاق کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ آصف اقبال چودھری، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پی ایچ اے متحرک عید الفطر کی آمد شہر لاہور کو سجا دیا گیا۔ ترجمان پی ایچ اے کے مطابق ایم ڈی راجہ منصور کی زیر نگرانی شہر بھر کی کمکموں سے روشن ہے۔ اہم چوراہوں شاہراہوں پر عید مبارک کے پیغامات آویزاں کر دیے گئے۔ لبرٹی چوک میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے عید مبارک کا پیغام بھی آویزاں کر دیا گیا۔ پی ایچ اے لاہور شہریوں کی خوشیاں دوبالا کرنے میں پیش ہے۔ لاہور میں جمعۃ الوداع کے موقع پر سیکیورٹی الرٹ۔ چاند رات کے پیش نظر ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کے مرتکب افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق پولیس امن و ایمان برقرار رکھنے کے لیے متحرک۔ گزشتہ 7 روز کے دوران 29 ون ویلرز گرفتار کر لیے گئے۔ ہوائی فائرنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 اور 155 افراد ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیے گئے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق گمیانہ نے کہا کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ مساجد، امام بارگاہوں اور نماز جمعہ کے اجتماعات کی کڑی نگرانی اور سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت کرتے سربراہ لاہور پولیس نے مزید کہا کہ نماز جمعہ کے دوران ڈولفن اسکواڈ اور پولیس رسپانس یونٹ کی ٹیمیں مؤثر پیٹرولنگ، فوری رسپانس یقینی بنائیں۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں اور اہم مقامات پر قائم چیک پوائنٹس پر نگرانی کا عمل مزید سخت کیا جائے۔ چاند رات پر ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔